परसों ये एहतजाज करने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आ रहे हैं, वो भी एक कोशिश है, एक इंतहाई ढिठाईपन, एक अवाम को गुमराह करने वाली, इदारों को प्रेशर में लाने के लिए एक ऐसी एक्टिविटी की जा रही है जिससे कि तासुर ये मिले कि वो जो बात कर रहे हैं वो सच है। ये वही लोग हैं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान को जब नैब का नोटिस गया तो उसने कहा कि मैं तमाम पार्टी के साथ वहां पे पहुंचूंगा। नैब पे उसने कहा था, जब नैब का नोटिस मिला तो उसने कहा कि मैं अपनी तमाम पार्टी के साथ, यानी कि धौंस, बजाय सवालात का जवाब देने के लिए आप जो है तो धौंस और एक पूरी पार्टी या एक जत्था लेकर आप आ रहे हैं उनको इंटिमिडेट करने के लिए। इससे क्या जाहिर होता है कि जवाब आपके पास है नहीं, आप सिर्फ जत्थे लाकर और इंटिमिडेट करना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं इदारों को। जहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है उसकी हमने शुरू से लेकर, जब से सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस आई थी, हमने स्क्रूटनी कमेटी को अपनी पूरी जो भी हमारे इलेक्शन के लिए जो हमें डोनेशंस मिली थी हमारे पार्टी वर्कर्स से, हमारी सिंपथाइजर से, वो सब की तफसील ये आपके सामने ये जो पड़े हुए हैं, ये 40,000, रिपीट करता हूं, 40,000 एंट्रीज हैं, नाम, पते, टेलीफोन, आईडी कार्ड, नोटराइज्ड और ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शंस जो कि थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स आई और पार्टी के अकाउंट्स में जमा हुई। इन सब के हमने ये आपके सामने जो ये पड़ी हुई हैं, ये हमने तफसीलात, जिसको कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख भी सकते हैं कि ये क्या है, वो हमने जमा कराई। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारा मुतालबा जेन्युइन है और अगर सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की लाइट में अगर आप लें तो उसमें यही कहा गया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और ये होता भी है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर में, कि जिस दिन आपको सिंबल मिलता है उससे 5 साल के अपने अकाउंट्स आप जमा कराते हैं। लेकिन माजी में जिस तरह से मैंने पहले कहा कि इदारों को चलाया जाता था, ये हमें फंसाते हुए खुद फंस गए हैं। हमने तो अपनी सारा हिसाब जहां सामने रख दी है। अब जब बात इन पे आई है कि ये भी वो अपने फंडिंग के प्रूफ जमा करा सकें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, ये जो इतने बड़े बड़े खर्चे करते हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप से, यानी वो लोग पैसा जो के लगाते हैं, जिस तरह घोड़ों पे पैसा नहीं लगाते हैं, ये पैसा लगाते हैं उन लोगों से, ये पैसे लेते हैं जो कि जब इक्तिदार में आए तो उनके लिए फिर ये उनकी मदद कर सकें और उनको हर वो गैर कानूनी काम में बचाएं। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उसके वजीर, वो सब अगर गैर कानूनी काम कर रहे हो, पैसे बाहर भिजवा रहे हो, बाहर से अंदर ला रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, तो उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी ने कोई जवाब ही नहीं दिए। और ये एक उसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही एक लेटर है जो कि मैं आपको उसको बड़ा मुख्तसर सा वो सुना देता हूं कि दो द कमिटी हैज ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट to collect the relevant record but respondent party पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इसमें ये फरूख हबीब वर्सेस
پاکستان مسلم لیگ نون کا دونوں یہ میں یہی کیس ہے فیصلہ ہے، جی دونوں میں یہی فیصلہ دونوں میں یہی فیصلہ ہے، لیکن ایک دونوں پہ کیا تینوں پہ اپلائی ہوتا ہے. Respondents, but the respondents party was reluctant to submit the record asked for by the committee from time to time, and the committee was constrained to adjourn the proceedings for provisions of information as per TORs. یہ وہ کمیونیکیشن ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان سے بارہا کہہ رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے شناختی کارڈ، ان کی انفارمیشن جنہوں نے آپ کو چندے دیے ہیں وہ جمع کرائیں، اور یہ بجائے جواب دینے کے وہاں پہ قانون کی حکمرانی مانتے ہوئے وہ ڈاکیومنٹس جو کہ ہم نے یہ سارے جمع کرا دیے ہیں ان سے مانگا جا رہا ہے وہ یہ جمع نہیں کر رہے. ان کا کہنا یہی ہے کہ جی پی ٹی آئی، یہ ان کا ہمیشہ یہی طریقہ کار رہا ہے کہ بجائے اپنے جوابات دینے کے کہتے ہیں جی وہ بھی چور ہے. سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں جی وہ بھی چور ہے. تو یہ اس قسم کی جو منافقت کھیل رہی ہیں اس وقت جو اپوزیشن پارٹیز، چاہے وہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی ہو یا نون ہو، اور مولانا فضل الرحمان تو سمجھتے ہیں نا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ جس ریاست کا حصہ میں نہ ہوں وہ ریاست نامکمل ہے. یہ تو 2021 کا سب سے بڑا لطیفہ آپ نے سن لیا ہوگا ان کی اپنی زبان سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب کون ہوتا ہے، میں نیب کے سامنے اپنی پارٹی کو لے کے جاؤں گا. یہ دیکھیں، یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف، آپ کہتے ہیں نا تبدیلی، یہ تبدیلی ہے کہ پہلے اس ملک میں جو پارٹیز حکمران تھیں انہوں نے اس ملک کو اپنی ذاتی جاگیر بنایا ہوا تھا. من پسند فیصلے یہ چاہتے تھے، کراتے تھے. من پسند فیصلے اپنی کنوینئنس کے مطابق اپنی فائدے کے لیے یہ عدالتوں سے، یا چاہے کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو، چاہے وہ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ہو، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ ایف آئی اے ہو، یہ سارے اداروں میں انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے تھے. اور فیصلے، کیونکہ ساری ان کی بنیادی مقصد جب یہ اقتدار میں آتے تھے، مقصد یہ نہیں تھا کہ عوام کی خدمت کریں. یہ جو سڑکوں کا اور پلوں کا جو ذکر کرتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ اسی میں تو بڑے کاموں میں تو یہ کمیشن لیتے تھے. ہم تو کمیشن کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، جب کوئی غلط کام ہو جائے ہم اس کے لیے ایک انکوائری کمیشن بناتے ہیں. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل قانون سے مبرہ ہیں. یہ یہی سمجھتے تھے کہ قانون ان کے لیے مختلف ہے اور جو باقی عام پاکستانی ہیں اس کے لیے مختلف ہے. اس لیے انہوں نے یہ عدالتوں پہ اور ان اداروں پہ پریشر ڈالنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے. پہلے کوئی سوال نہیں پوچھتا تھا، اب عمران خان سوال پوچھتا ہے کیونکہ اس کا اپنا دامن صاف ہے، نہ تو اس کا کوئی بزنس ہے نہ تو اس کا کوئی کاروبار ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن جو یہ ایک ڈرامہ رچانے آ رہی ہے دنیا کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ بات پی ٹی آئی کی ہے، پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، سب کی بات ہے. ہم نے تو اپنے جواب جمع کرا دیے ہیں، جو بھی ہماری جو جتنی بھی ڈونیشنز تھی ہم نے اس کا سارا لیگلی نوٹرائزڈ اور اوتھینٹیکیٹڈ چیزیں ہم نے جمع کرا دی ہیں. اب ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ بجائے کل جو ہے تو ان کی پیشی ہے، یہ پرسوں کے بجائے کل آئیں اور ساتھ میں اپنی اس طرح کی تفصیلات جمع کرائیں کہ عوام کو بھی پتہ چل سکے کہ جھوٹے، فریبی، ناٹک باز یہ کون ہیں. آیا ہم ہیں جنہوں نے کہ سارے ثبوت اپنے جمع کرائے ہیں؟ یہ بالکل وہی بات ہے جو الیکشن کی دھاندلی کا بھی یہ بعد میں مچاتے ہیں. ثبوت کوئی نہیں ہے، کسی ادارے کے پاس گئی نہیں اور کہتے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے، اس لیے کہ الیکشن کے نتائج ان کی پسند کے مطابق نہیں ہوئے اور ایک ایسی حکومت آئی ہے، ایک ایسا لیڈر آیا ہے جو کہ ان سے اس ملک کے لوٹے ہوئے اپنے جتنا بھی اس کے ہمارے اثاثے ہیں، پیسے ہیں عوام کے، ان کو لوٹ لیا ہے. اس کا جواب مانگنے جا رہے ہیں تو یہ سارے اکٹھے ہو کے اور حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب ان کی کارکردگی جو پچھلے 2-3 مہینے رہی ہے
ان کا اب جو ہے خاتمہ ہونے والا ہے، اور ہماری ان سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ یہ جمع کرائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ ڈاکیومنٹس جو اسکروٹنی کمیٹی مانگ رہی ہے ان سے، اور بجائے جلسوں کے پیچھے چھپنے کے، جتھوں کے پیچھے چھپنے کے، خاموشی سے آئیں اور اپنے سارا ریکارڈ جمع کرائیں اور پھر انگلی اٹھائیں، تب بات بنے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خود تو آپ اس سے مبرہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور ایک جھوٹ بول بول کر کہ جی پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کا ان سے کسی بھی لیڈر سے مطلب تو پوچھیں کہ فورن فنڈنگ ہوتی کیا ہے، کیا فرق ہے فورن فنڈنگ میں اور پروہیبٹڈ فنڈنگ میں۔ ان کی آسانی کے لیے اردو میں ہی کہہ دیتے ہیں کہ ممنوع فنڈنگ، تو ان کو جواب دینا ہوگا۔ اور جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں فاروق حبیب صاحب سے کہ وہ آپ کو مختصراً اس کا بتائیں۔ شکریہ شبلی فراز صاحب۔ جیسے کہ ہمارے وزیر اطلاعات آپ کو بتا رہے تھے اس سارے معاملے کے حوالے سے، دیکھیں یہ بڑا ایک اوپن اینڈ شٹ قسم کا جو ہے وہ معاملہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی بھی کسی کو کوئی کنفیوژن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس آرٹیکل 6(3) اور جو آئین کا آرٹیکل 17(3) ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ پابند بناتا ہے کہ انہوں نے اپنی اکاؤنٹس کی بک کیپنگ کرنی ہے، اس کا ریکارڈ رکھنا ہے، اس کے گوشوارے جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروانے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے ان گوشواروں کو جانچ پڑتال کر کے اس کے اوپر سمبلز لاٹ کرنے۔ تو یہ کیس جو ہے وہ صرف ایک پی ٹی آئی کی جانچ پڑتال کا معاملہ نہیں ہے، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور کے اوپر پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، اور جس طرح جے یو آئی کی بات ہوئی ان کا بھی ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے تو ایک اسکروٹنی کمیٹی آج 4 سال ہو چکے ہیں بنی ہوئی ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ کیس چل رہا ہے۔ جس طرح آپ کو مسٹر صاحب نے بتایا کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر 3 ریٹن آرڈرز جو ہے وہ جاری کر چکا ہے۔ یہ تو ابھی آخری آرڈر جو کہ 24 ستمبر کو، جس میں 6 ہفتوں کی ڈیڈ لائن یعنی 5 نومبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، جس کو گزرے بھی آج جو ہے وہ 2 ماہ عرصہ ہو چکا ہے، لیکن کوئی جو ہے ریکارڈ ثبوت اپنی رسیدیں انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے نہیں رکھی۔ ماجرا کیا ہے جو ان کی کیس کے اوپر سامنے آتا ہے؟ 5 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ اربوں روپے کی ایسی رقوم ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کا جو فارم 1 ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے اپنی آمدن بھی بتانی ہے، اپنے اخراجات بھی بتانے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذرائع بھی بتانے ہیں کہ یہ جو آمدن آئی ہے، جو اخراجات کیے ہیں، ان کے ذرائع کیا ہیں۔ حضور وہ ذرائع بتائیں، وہ قطری خط والے ذرائع نہ ہمیں بتائیں، ہمیں جو ہے وہ حقیقی ذرائع بتائیں کہ یہ وہ کون سے ذرائع ہیں جن ذرائعوں سے آپ کی پارٹی کے اندر فنڈ آتے رہے ہیں۔ کیا یہ ہنڈی سے آتے رہے ہیں؟ کیا یہ حوالے سے آتے رہے ہیں؟ کیا آپ منی لانڈرنگ کا جو ہے وہ حصہ رہے ہیں، یا آپ جو ہے وہ فورن فنڈنگ لیتے رہے ہیں، فورن نیشنل سے پیسہ لیتے رہے ہیں؟ کس چیز کا خوف ہے جو آپ کو روکے ہوا ہے؟ وہ شناختی کارڈ دینے کے اوپر، ان ذرائعوں کا، ان ناموں کا دکھانے کے اوپر آپ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ کیوں آپ جو ہے وہ 4 سال کا عرصہ گزر گیا، الیکشن کمیشن کو، اسکروٹنی کمیٹی کو، الیکشن کمیشن کو ریٹن آرڈرز جو ہے وہ آپ کے اوپر جاری کرنا پڑ رہے ہیں، آپ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ جمع نہیں کروا رہے۔ 70 کروڑ روپے کی واردات جو ہے وہ میڈیا کے نام پہ ڈالی ہوئی ہے، کسی نے نہیں پتا کس میڈیا ہاؤس کو کتنے پیسے دیے، کس اینکر کو کتنے پیسے دیے، بس نام آپ کے ڈال دیا، سمجھ لیا کہ ہمارا کام جو ہے وہ تمام ہو گیا۔ میں تو ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس اخلاقی آواز کیا باقی رہ جاتا ہے؟ یہ کس منہ سے 19 جنوری کا جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں؟ احتجاج تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، جب کوئی معاملہ آگے نہ چل رہا ہو۔ آپ تو اس میچ کا کپ لینا چاہتے ہیں جس میچ میں آپ پٹیشنر ہی نہیں ہیں، جو میچ آپ نے کھیلا ہی نہیں، آپ اس کا کپ لینا چاہتے ہیں۔ آپ کے اوپر تو خود اپنا جو ہے وہ آپ فاؤل گیم پلے کر رہے ہیں، اور اپنے کیسز کا جو ہے وہ آپ جواب دیں۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی کہ ہم نے پتہ نہیں یو ایس اے سے کسی کمپنی سے پیسے لے لیے، اور بھئی وہاں پر فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ ہے، اس کے تحت جو ہے وہ پیسے وہاں پر آپ اکٹھے کر سکتے ہیں، پاکستان لا سکتے ہیں۔
ثبوت موجود ہیں. یہ ذرا پیپلز پارٹی والے مارک سیگل کا بھی تو بتائیں. این آر او لینے کے لیے قوم کا $60 لاکھ جو ہے وہ مارک سیگل اینڈ ایسوسیٹس کو نوازا گیا قومی خزانے کا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مارک سیگل کی جمع کروائی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بتا رہی ہے, جو کہ آصف علی زرداری کے بھی لابیسٹ تھے, بی بی شہید کے بھی لابیسٹ تھے, جو رائس آنر آف دی ورلڈ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ مشرف کے ساتھ بے نظیر کا این آر او انہوں نے کروایا تھا, اور وہ لابی کروانے والا مارک سیگل ہے, جو کہ ان کے قتل کے کیس کے اندر بھی گواہ ہے, جن کو خط لکھا گیا ہے. پی ایم ایل این یو کے اندر رجسٹرڈ ہے, یو ایس اے کے اندر رجسٹرڈ ہے. انہوں نے اپنا حساب جو ہے وہ کب دیں گے؟ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, ان کی تو ابتدا ہی فورن فنڈنگ سے ہے, ان کی ابتدا فورن فنڈنگ سے ہے. خالد خواجہ کی وائف نے کتاب لکھی ہے, شمامہ خالد نے, شہید امن, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ $10 ملین جو ہے وہ اسامہ بن لادن سے لے کر 1989 کے اندر بے نظیر کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس کروانے کے لیے نواز شریف نے لیے تھے. میں صرف خالد خواجہ کا حوالہ نہیں دے رہا, بے شمار انٹرویوز بی بی شہید کے میڈیا کو دیے ہوئے ہیں جس کے اندر ان کا ذکر تھا. حامد میر نے اس کے اوپر کالم لکھے ہوئے ہیں, قاضی حسین احمد صاحب کا اس کے اوپر انٹرویو ہے. یہ کس منہ سے فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں؟ ان کو جو ہے وہ اپنا جواب دینا پڑے گا. ان کو ہم راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے, اور ہم ان سے چاہتے ہیں کہ یہ بھی اپنا حساب لے کر آئیں تاکہ قوم کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. تھینک یو جی. جی جی یہ بتائیے کہ یہ جو دو LLCs ہیں جن کے اوپر اعتراض آ رہا ہے 5750 اور 6160, جو کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو بیسک چارج لگ رہا ہے, جس میں آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ اگر کوئی انلیگل فنڈنگ ہوئی ہے تو وہ ذمہ دار لوکل مینیجرز ہیں, ان کی ایکسپلینیشن کائنڈلی ذرا دے دیں. جی جی میں آپ کی ایکسپلینیشن کے لیے ہی ایک چیز لایا ہوں. اور دوسری شفیع صاحب سے جو کہ یہ بھی فرنٹ پہ کھیلتے ہیں, تو چھوٹا سا ایک سوال, بی بی سی نے اپنا پروگرام سیریزلی بند کر دیا آج کے اوپر, اور اس کو بھی انٹرنیشنلی بھی آپ کا آر ایس ایف نے جوڑا ہے سینسرشپ کے حوالے سے. تو میں شبلی فراز جو کہ احمد فراز کا بیٹا, اس سے سوال کر رہا ہوں, وزیر اطلاع سے سوال نہیں کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں, کیوں اتنی سینسرشپ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سوال آپ نے فاروق حبیب سے کیا ہے, تو اچھا ہی ہوتا کہ اگر آپ بجائے اس کے کہ صرف پی ٹی آئی کو اپنا محور بنائیں, آپ باقی پارٹیز کو بھی اس میں شامل کریں, کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اس کا یہ بنتا ہے, فرض بنتا ہے, یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ جو بھی تقاضے ہیں قومی اداروں کے, ان دس کیس الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس کو وہ پورا کریں, بجائے اس کے کہ چیزوں کو پولیٹیسائز کریں, بجائے ٹی وی پہ پریس کانفرنسز کرنے کے ہر 2 منٹ بعد آ جاتے ہیں اور کچھ رہا نہیں ہے. تو اس میں جب آپ جواب دہ بنائیں گے سب کو, تو اس میں آپ کی ایز اے جرنلسٹ بھی آپ کی جو ہے وہ جو قد ہے اس میں بڑا اضافہ ہوتا ہے, بیکاز ادروائز یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک کی پیچھے لگے ہوں تو وہ پھر یہ تاثر جاتا ہے. یہ میں نے اس کا جواب وہ دیں گے. جہاں تک کہ بی بی سی کا تعلق ہے, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو اگر آپ سینسرشپ سے جوڑتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہوگی, اور میں ایز شبلی فراز گو کہ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں ایز وزیر اطلاعات کی کیپیسٹی میں, تو میری ذاتی رائے جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. بڑی اہمیت رکھتی ہے, آپ کی مہربانی ہے, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے تو لینڈنگ رائٹس بھی دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر ان کے کوئی اپنے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اگر ریسیپروکل بیسس پہ چیز ہو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن ہم بحیثیت پاکستانی ہم یہی چاہیں گے کہ جو چیزیں ہیں جہاں پہ چاہے فورن پریس ہو, دیکھیں ہمارے بارے میں کون باتیں کر رہے ہیں, یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جس طرح کے مختلف ممالک کے کچھ خاص ممالک جو کہ ہمارے ملک کو, ہمارے اداروں کو, ہماری جمہوریت کو, ہماری پورے جو ایک سسٹم ہے ہماری ڈیموکریسی کا, اس کو جو ہے تو سیبوٹاج کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم ایز اے ساورن ملک
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی نیشنل انٹرسٹ کا پوری طرح سے ڈیفینڈ کریں گے. ہم کسی بھی ایسی چیز جس میں کہ ہمارے ملک کو کسی بھی اینگل سے بدنام کیا جا رہا ہو وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ دوسرے ممالک میں بھی, خاص طور پہ وہ ممالک جس میں کہ جو کہ چیمپئن ہیں فریڈم آف اسپیچ کے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ تو کچھ الفاظ کو بھی ہدف کر دیا کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میرا حوالہ کس طرف ہے. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایک غلط رپورٹنگ ہو رہی ہے یا اگر اس کسی پروگرام میں اس کو ایک خاص اینگل دیا جا رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو گائیڈ تو کریں گے. لیکن یہاں پہ سارے جرنلسٹ بھی پھر رہے ہیں, آپ ادھر سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیں کتنی دفعہ انفارمیشن منسٹر نے آپ کو کوئی تنبیہ کی ہو یا کوئی کہا ہو کہ یہ بات آپ یہ نہ کریں. پرائم منسٹر نے مجھے کبھی نہیں کہا اس کو یہ کہو اس کو وہ کہو. ظاہر ہے جب وہ کہیں گے تو میں کہوں گا, لیکن چونکہ میں نے کہا نہیں ہے اس لیے کہ پرائم منسٹر نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا ایز انفارمیشن منسٹر کہ آپ اس کو بند کریں, اس کو کھولیں, اس کو روکیں, اس کو یہ کریں. ہم تو اپنے جو وہ ہیں جو ہمارے ایڈورٹیزمنٹ ہے کی پالیسی ہے, ہم جو ایڈورٹیزمنٹس میڈیا کو دیتے ہیں جس میں اخبارات اور ٹی وی دونوں شامل ہیں, ہم تو روز گالیاں سنتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ جی یہ آپ اگر فیملی پہ, پرائم منسٹر صاحب کی فیملی پہ یا کسی کی بھی ذاتیات پہ, وہ لوگ جو کہ سیاست میں نہیں ہیں ان پہ اگر کوئی کرے گا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, وہ ہم نہیں مانتے ہیں. باقی تو سب لوگ اور کتنی گالیاں آپ دینا چاہتے ہیں آپ دیں, لکھیں, لکھ رہے ہیں. شکریہ. جو شبلی فراز صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو ظاہر ہے اپوزیشن کل احتجاج کرنے جا رہی ہے, اس کی خود حکومت نے اجازت دی ہے جی, تو دوسرا یہ کہ اپوزیشن نے یہ بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ سینٹ الیکشن کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کریں گے. کیا ان تمام جو احتجاج اور جو صورتحال ہے اس سے آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ موجودہ پولیٹیکل سسٹم یا ڈیموکریسی کو کوئی خطرہ ہے یا حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ اور دوسرا براڈ شیٹ کے حوالے سے مختلف کنٹروورسی چل رہی ہے, مختلف اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جس میں حکومت اپوزیشن کو جو ہے وہ بنا رہی ہے نشانہ, اور جو اپوزیشن کی جانب سے اس میں حکومتی شخصیات کو ملوث قرار دیا جا رہا ہے. اس پر بھی حکومتی موقف جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. دیکھیں کوئکلی جہاں تک کہ پی ڈی ایم کا تعلق ہے, آپ نے دیکھا کہ ان کی جو جتنی بھی تاریخیں دی ہوئی ہیں وہ ساری ایکسپائر ہوتی جاتی ہیں, نتیجہ صفر ہے. جلسوں سے, جلوسوں سے, دھمکیوں سے, استعفوں پہ سب پہ آئے تھے. کدھر گئے وہ استعفے, کدھر گئی وہ دھمکیاں, کدھر گئے کہ جی 31 دسمبر, تاریخوں پہ تاریخیں دیے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب تو اس پہ تھیسز لکھتے جائیں کہ ایک تحریک وہ کیوں ناکام ہوئی. وہ اس لیے ناکام ہوئی کہ پاکستان کے لوگ یا کہیں کی بھی لوگ ہوں, وہ کرپٹ ریجیمز کو ہٹانے کے لیے آتے ہیں, وہ کرپٹ پولیٹیشنز کی سپورٹ میں کبھی بھی نہیں آتے. اس لیے جو لوگوں نے پذیرائی نہیں دی ہے ان کی اس تحریک کو, اسی وجہ سے ان کی تحریک اب دم توڑ چکی ہے. تو ہمیں کیوں وہ ہوگا, پریشانی ہوگی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری اپوزیشن بالکل ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے نیشنلی انٹرنیشنلی, اور وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ وہ ذاتی مفادات کے لیے نکلے تھے. ذاتی مفادات کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ نہ عوام کے لیے ہو رہا ہے نہ اس ملک کے لیے ہو رہا ہے. یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے حکومت پہ پریشر ڈال رہے تھے. یہ اب ایک آخری آہ ہوا ہے ان کی الیکشن کمیشن آف پاکستان آنے کی, اور یہ بھی اسی طرح سے ان کو وہی رسوائی, وہی ہزیمت, وہی ناکامی دیکھنی پڑے گی جو کہ انہوں نے اب تک جتنے بھی یہ انہوں نے تحریک کو چلایا ہے اس کے نتائج بالکل وہ ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت الحمدللہ وہ بالکل سکون میں ہے, اور یہ اس قسم کی جو ایک چلی تھی ایک تحریک, وہ اس کا انجام انہوں نے خود دیکھ لیا ہے. اب یہ ایک مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ کامیاب نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ.
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज और उनके साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी फ़ारूक हबीब इस्लामाबाद में मौजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कहना इनका ये है कि वज़ीर आज़म ने पहले ही कह दिया था कि ये सब मेरे खिलाफ इकट्ठे होंगे। अपोजिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि एहतजाज जो किया जा रहा है वो इनकी जानिब से एक भोंडी कोशिश है। कोशिश इनकी ये है कि आवाम को गुमराह किया जाए और इदारों को प्रेशर में लाया जा सके। साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान का भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र हुआ। कहा यह गया कि जिस रियासत का हिस्सा वो न हो वो ये समझते हैं कि वो मुकम्मल नहीं। आपकी वो व्यूज़ लेना चाहूँगा कि कैसे NROs मिलने वाले, उससे मुस्तफीज़ होने वाले वो लोग आज जो है तो हमें कह रहे हैं कि जी ब्रॉडशीट में हमने कुछ किया है। ये तो ना हमारे इससे लेना है ना देना है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है मिनिस्टर्स की, जिसमें इत्तेफाक से मैं भी शामिल हूँ, वो पूरे इस रिपोर्ट को, उस जजमेंट को आप आवाम के सामने रखेंगे कि ये हैं वो लोग जो कि आज PDM की उस छतरी तले जमा हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को किस तरह से नुकसान पहुँचाया। गरीब आवाम के न सिर्फ वो पैसा लूटा इन्होंने जिसकी कि ये सारी निशानदेही थी, बल्कि वो जो जुर्माने भी वो भी हमें अदा करने पड़े। तो इसका हिसाब लिया जाएगा इन अपोजिशन पार्टी से और इनको हम एक्सपोज करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।